अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक तो मैं आज आपको बताऊंगी एक ख़ास मुलाकात के बारे में जो कि मेरी हुई है इमरान रियाज़ ख़ान की फ़ैमिली से। और इस मुलाकात में कुछ ख़ास बातें पता चली हैं, कुछ उनके जज्बात हैं, वो सब और कुछ मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। आज ख़ास तौर पर मैं उनकी फ़ैमिली से मिलने गई, उनकी अहलिया से मुलाकात की, उनके वालिदैन से, बच्चों से मिली। तो क्या वहाँ पर माहौल था और क्या उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, इसके बारे में बात होगी। इमरान खान साहब ने एक अहम खिताब किया है, बड़ा चैलेंज दिया है नवाज़ शरीफ साहब को, वो क्या है उस पर भी बात करेंगे। क्या नई प्लानिंग्स हो रही हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, वो भी बताएंगे आपको। और इसके साथ साथ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स से आपको बताएंगे कि हुकूमत का प्रोपेगेंडा कैसे फ्लॉप हो रहा है पीटीआई के अगेंस्ट, चेयरमैन इमरान खान के अगेंस्ट। और जो ख़ास तौर पर अब एक नया पटारी से बयानिया निकाला है इन्होंने इसराइल के स्टेटमेंट के बाद, तो वो क्या शो कर रहा है उसके ऊपर भी कुछ बातचीत होगी। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो जनाब, सबसे पहले यहाँ से बात शुरू कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट खिताब किया और उसमें उन्होंने एक चैलेंज किया है नवाज़ शरीफ साहब को कि अब तो आपके तमाम केसेस ख़त्म हो चुके हैं और काफ़ी हद तक आपको अदालतों से रिलीफ मिल गया, जो बाकी कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं वो भी ख़त्म हो ही जाएंगी अल्टीमेटली। तो अब आपको किस बात का डर है? आपका अपना मुल्क है, आपके अपने भाई की हुकूमत है, आप वापस आएँ वापस, क्योंकि आप सबका तो ये मुतालबा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो होगी ही तब जब मियाँ नवाज़ शरीफ वापस आएंगे। तो उनको तो क्लीन चिट मिलती चली जा रही है, तो फिर आएँ अब वापस। थोड़ा सा टाइम रह गया इलेक्शंस में, आएँ आकर लड़ें इलेक्शन। बल्कि इमरान खान साहब ने बड़ा दबंग स्टेटमेंट देते हुए ये तक ऐलान किया है कि वो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ उसी हल्के से उनके मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ेंगे। और इमरान खान साहब ने चैलेंज भी बड़ा दिलचस्प दिया और उनका ये कहना है कि मैं कैंपेन भी नहीं करूँगा और नवाज़ शरीफ भले कैंपेन भी करें। इसके बावजूद भी इमरान खान साहब का दावा है कि वो जीत जाएंगे। मियाँ नवाज़ शरीफ जिस चाहे हल्के से इलेक्शन कमीशन में अपने कागजात नामजदगी जमा कराएं, अपनी अहलियत पहले तो उन्हें ज़ाहिर है साबित करनी पड़ेगी, जो उनकी नाअहली है वो ख़त्म होनी होगी, और फिर उसके बाद वो जिस चाहे हल्के से अपने कागजात नामजदगी जमा कराएं। इमरान खान साहब भी मद्दे मुकाबिल कागजात नामजदगी जमा कराएंगे और खान साहब का चैलेंज है कि वो कैंपेन भी नहीं करेंगे, कोई जलसा जुलूस करके बाहर लोगों को जाकर अपना पैगाम नहीं देंगे। फिर भी उनका मानना है कि लोग उनके बयानिए से इस हद तक जुड़ चुके हैं कि वो इमरान खान साहब को वोट करेंगे और वो ये मैदान जीतेंगे। और बिलीव करें कि इस वक्त जितने भी सर्वेज़ हैं वो ये बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का ये कोई हवाई चैलेंज नहीं है, ये वो कोई गैर हकीकी चैलेंज नहीं कर रहे। वाक़तन अगर इमरान खान साहब इस वक्त किसी भी हल्के से किसी भी पाकिस्तान के सियासी मुखालिफ के ख़िलाफ़ खड़े हों तो उनको हराना तकरीबन नामुमकिन है इस वक्त। भले आपने जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ली है उनको दीवार से लगाने की, उनके ख़िलाफ़ एक नफ़रत अंगेज़ मुहिम भी चलाई गई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी जितने सर्वेज़ हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से अभी तक भी ये लोग किसी भी तरह कोशिश करते हैं कि इलेक्शन में ना जाना पड़े, बच जाएं हम, किसी तरह कुछ मज़ीद और कर लिया जाए पीटीआई के साथ, तो फिर बाद में चारों नाचार इलेक्शंस में जाना पड़े। अभी तक अंदर खाने जिसको कहते हैं ना, PMLN और फजल रहमान की यही ख्वाहिश है कि किसी भी तरह इलेक्शन ना करवाने पड़े। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। तो इसकी वजह यही है कि उन्हें अच्छी तरह ग्राउंड रियलिटी का एहसास है कि लोग आज भी किधर खड़े हैं। और ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ये इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ये शो करती हैं कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, आप देख लें कि उसके बाद से ना इन्होंने कभी ज़िमनी इलेक्शन होने दिए हैं, ना पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने फिर से ये कह दिया है कि जी बल्दियाती इंतखाबात इस वक्त पंजाब में नहीं हो सकते, हालांकि वो ड्यू हैं काफ़ी अरसे से। और जो सीटें पीटीआई के लोगों की थी उनके ऊपर कभी फ़ैसला ही नहीं हुआ, 1.5 साल ऐसे ही वो सीटें बग़ैर नुमाइंदगी के पड़ी रहीं, ना उनके इस्तीफ़े कबूल हुए, ना उनको वापस असम्बली में आने दिया गया, ना उनके ऊपर ज़िमनी इलेक्शंस हुए। तो ये सूरत हाल मुसलसल रही है। तो इस तरह एक इनकम्प्लीट सी असम्बली चलाते रहे हैं, लेकिन दोबारा ज़िमनी इंतखाब कराने की हिम्मत नहीं हुई इन लोगों की, और ना ही दोबारा 2 सूबों में इन्होंने इंतखाबात करवाए जिनकी असम्बलियाँ टूटी पड़ी थी। आप यकीन मानिए, अगर इन्हें इस बात का 5% भी यकीन होता ना कि जी ये जीत सकते हैं, तो ये लोग 2 सूबों में इलेक्शंस करा देते कि चलो जी हम किसी तरह हुकूमत बना लेंगे। लेकिन इनको 105% पता है कि ये 2 सूबों में इलेक्शन कराए तो पीटीआई ही जीत कर हुकूमत बनाएगी, लिहाजा इन्होंने ऐसे ही वक्त गुजार दिया और इलेक्शन नहीं कराए। और ये अब तक की इनकी जो अपनी जितनी भी अंदर की भी रिपोर्ट्स होती हैं, जो मुख्तलिफ सर्वेज़ कराए जाते हैं,
اور جو مختلف انٹیلیجنس کی رپورٹس ہوتی ہیں ان میں بھی یہی باتیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. اب میں آپ کو کچھ فیکٹس اینڈ فگر سے یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کا اور باقی جو پروپیگنڈا اس وقت چل رہا ہے میڈیا پر، مین اسٹریم میڈیا پر، چینلز کے تھرو، اس میں کتنا ڈفرینس ہے اور لوگ کہاں کھڑے ہیں. آپ صرف چند اگر ریٹنگز کا موازنہ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پچھلے 3 مہینے میں یعنی مئی، جون اور جولائی میں جتنی بھی ویڈیوز مختلف اپلوڈ ہوتی ہیں خبروں کی یا تجزیہ کاروں کے کلپس کاٹ کر شوز کے ڈفرینٹ، یہ تمام چیزیں یہ مختلف چینلز آپ کو پتہ ہے اپنے یوٹیوب چینلز پر اپلوڈ کرتے ہیں. تو اس میں جو اس سے پہلے چینلز کا مئی سے پہلے تک کا ایک ریویو ہوتا تھا وہ ایک ڈفرینٹ آپ کو نظر آتا تھا کہ ویوز آ رہے ہیں اور مختلف چینلز کے مختلف بڑے پیمانے پر ویوز آتے تھے. لیکن پچھلے 3 مہینوں میں پتہ یہ چلتا ہے آفٹر 9 مئی کی میں یہ بات کر رہی ہوں کہ 9 مئی کے بعد بھی صورتحال کیا رہی ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ 9 مئی کے بعد ٹوٹلی ایک یک طرفہ ہم نے کوریج دیکھی ہے چینلز کے اوپر جو مین اسٹریم چینلز ہیں. تو جیو کی جو اس میں ویوز گرے ہیں وہ تقریباً 53% گرے ہیں. ARY کے جو ٹوٹل ویوز میں کمی آئی ہے دیکھنے میں وہ نارمل روٹین سے 75% گرے ہیں. یعنی اگر اس سے پہلے ARY کی جو ویڈیوز تھیں انہیں 100% لوگ اگر دیکھتے ہوں گے تو ان میں سے 75% لوگ اس کو دیکھنا چھوڑ گئے ہیں. اسی طریقے سے بول نیوز کی 80% جو ویورشپ ہے وہ گری ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اور ان تمام کے مد مقابل بڑی دلچسپ یہ بات ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان تمام کے مد مقابل جو عمران خان صاحب کا پرسنل یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر 85% پچھلے 3 مہینوں میں ریٹنگ یکدم امپروو کی ہے. یہ آپ دیکھ لیں. یعنی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ہم ٹی وی پہ نہ دکھائیں، اس کی تصویر بلر کر دیں، اس کا نام نہ لیں اور اس کے متعلق خبر نہ دیں، اور اگر اس کے بارے میں کوئی بات ہوگی بھی تو وہ بھی صرف جس کو کہتے ہیں نا کہ خلاف جو بات ہوگی وہی جا سکے گی. یہ سب کر کے اور یہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم جو بات نیریٹو دیں گے وہ لوگ مان جائیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگوں نے آپ کے چینلز دیکھنا ہی چھوڑ دیے ہیں. ٹی وی تو کوئی دیکھتے لوگ کم ہی ہیں، ایون سوشل میڈیا پر بھی جو لوگ آپ کے مختلف کلپس دیکھ لیتے تھے وہ بھی اب آپ کی ریٹنگز کو اس طرح سے ڈاؤن کر گئے ہیں کہ 53%، 75% اور 80% آپ کی ریٹنگز جو ہیں وہ نیچے چلی گئی ہیں، ویوز کم ہو گئے ہیں، اور جس کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اس کی 85% زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ کیا شو کر رہی ہے؟ یہ شو کر رہی ہے کہ عمران خان کو ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے، ٹی وی کو عمران خان کی ضرورت ہے. اگر ٹی وی پہ عمران خان ہوگا تو لوگ ٹی وی بھی دیکھیں گے، ٹی وی کے کلپس بھی دیکھیں گے، اس کے شوز بھی چلیں گے. اور اگر وہاں پر آپ عمران خان کو مائنس کریں گے تو لوگ پھر آپ کو یوں مائنس کرتے ہیں. یہ ہے. اب انہوں نے نیا ایک پروپیگنڈا عمران خان صاحب کے اگینسٹ کھولا ہے جس میں عمران خان صاحب اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے اپنی کل کی ویڈیو میں اس پر تفصیلی بات بھی کی تھی، اور اس وقت تھوڑا سا ابھی کام شروع ہوا تھا کہ جی دیکھیں اسرائیل نے جو بیان دیا ہے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر، یہ بیسکلی شو کرتا ہے کہ اسرائیل عمران خان کے حق میں بات کر رہا ہے. تو یہ شو کرتا ہے کہ ہم جو بات کرتے تھے کہ عمران جو ہے وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، عمران جو ہے وہ اسرائیل کا حمایتی ہے. جبکہ عمران خان اپنے دور میں امریکہ کے دورے پر بڑے کلیئرلی یہ بتا چکے تھے کہ ہم اسرائیل کی جو علیحدہ ملک کی شناخت ہے وہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، اور اپنا موقف دہرایا کہ ہمارا موقف وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف تھا. اور پھر اس کے بعد اب 2 ہم نے جو دن گزارے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں سارا سوشل میڈیا، میں کہتی ہوں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے اڑا کے رکھ دیا ان کا یہ نیریٹو. ویسے وہ اتنی محنت نہ بھی کرتے تو لوگوں کو پتہ تھا کہ کون کہاں کھڑا ہے. سب کو یاد تھا کہ عمران خان کا موقف اسرائیل پر کیا ہے اور باقی لوگوں کا کیا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی مزید انہوں نے چیزوں کو ہائی لائٹ کیا تو ساری چیزیں کھل کر سامنے آ چکی ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس بات پر ان کے پروپیگنڈے پر یقین کرے کہ جی یہ واقعی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف کوئی پیش رفت تھی. سب سے بڑھ کر جو مخالف گروپ کے ایک صحافی، بہت معناس صحافی سمجھے جاتے ہیں، حامد میر صاحب، ان کا اپنا ایک سٹیٹمنٹ ہے آن ریکارڈ جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اسرائیل کے حوالے سے اپنے موقف پر کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے پر ان کے اوپر اتنا دباؤ بھی تھا، اتنا دباؤ تھا، لالچ بھی تھی، سب کچھ تھا، اس کے باوجود وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، ان کے یہ الفاظ ہیں جو میں کوٹ کر رہی ہوں، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح وہ سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے اور انہوں نے بالکل اسرائیل کو تسلیم کرنے سے صاف صاف انکار کیا. یہ حامد میر صاحب کے الفاظ ہیں، یہ کوئی عمران خان کے حامی صحافی کے الفاظ نہیں ہیں.
اور اس کے برعکس آپ کو بہت ساری ایسی ویڈیوز ملیں گی جس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ خود اسرائیل کے حمایتی تھے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حامی تھے کہ اس سے پاکستان کو بینیفٹ مل سکتے ہیں. بہت سارے اور ایسے کچھ ایویڈنسز بھی سامنے آئے کہ خود پی ایم ایل این کی حکومت میں یا ان لوگوں کے انڈر یا ان کے کوئی ملتے جلتے قریبی لوگ وہ اسرائیل کے دورے کرتے رہے اور کچھ کیا انہوں نے, اس پیش رفت ہوئی کچھ سفارتی تعلقات بنانے کے حوالے سے. میں اس کے اوپر بہت زیادہ اس لیے گفتگو نہیں کری کیونکہ میں نے خود بہت زیادہ اس کے اوپر کچھ ایویڈنس کلیکٹ نہیں کیے, تو میں ایسے ہوا میں بات نہیں کرتی, لیکن یہ چیزیں سوشل میڈیا پر آئی ہیں اور ان کا جو پروپیگنڈا ہے وہ الٹا انہی کے سر پڑ رہا ہے کہ عمران خان کو آپ اسرائیل کا حامی شو کرنے کی جو کوشش کر رہے تھے وہ آپ کے سر پر خاک ڈال رہے ہیں. اب آپ دن بھر ان کی پریس کانفرنسز سن لیں, مصدق ملک صاحب کی سن لیں, یا آپ شیری رحمان صاحبہ جیسی پروگریسو خاتون جو ہیں, میں تو ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کے حیران رہ گئی کہ وہ بھی اس قسم کی بات کر رہی ہیں. دقیانوسی جو ایک پلیٹ میں رکھا ہوا گھسا پٹا ان کا پرانا موقف تھا کہ جی یہودی ایجنٹ والا, وہ بھی یہی دہرانے بیٹھی ہوئی ہیں. مطلب ایسے اگر پڑھے لکھے لوگوں نے بھی ایسی سیاست کرنی ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا. یعنی آپ چلیں جاہلوں سے تو کوئی امیدیں رکھیں کہ یہ اس قسم کی باتیں کرتے, کم از کم پڑھے لکھے لوگوں کو تو اپنا کچھ ڈفرینس جو ہے وہ مینٹین رکھنا چاہیے. اینی ہاؤ, یہ ساری جو پروپیگنڈا ہے ان کا پہلے بھی ہوتا رہا ہے, کتنے سالوں سے ہوا ہے عمران خان کے خلاف, پہلے بھی اس نے کوئی اثر نہیں کیا اور اب تو یہ بالکل ٹھوس ہو چکا ہے اور سب کو معلوم ہے کہ ان کا موقف کیا تھا. انٹرنیشنلی بھی یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں اور خود یہاں کے بھی صحافیوں کے تھرو یہ سب کچھ واضح ہے. تو یہ والا جو ان کا ایک منجن تھا یا چورن تھا یہ تو نہیں بکنے والا تھا اور نہ ہی یہ بکا. اب آ جاتے ہیں اس پر کہ عمران خان صاحب کے خلاف نئی پلاننگ کیا ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کے خلاف نئی پلاننگ یہ ہو رہی ہے, کوشش ان کی یہ ہے, یہ میری نظر میں کل ٹویٹ گزری تھی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کی, جس میں انہوں نے یہ بات کی کہ ان کے گھر پر انہوں نے فوٹیج بھی شیئر کی ہوئی تھی کہ دوبارہ سے ریڈ کیا گیا ہے بہت بھاری بھرکم پولیس کی نفری کے ساتھ, اور جو ان کے شوہر ہیں جو خود پی ٹی آئی کے ممبر رہ چکے ہیں جمشید اقبال چیمہ صاحب, ان کو پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر سے اس بات کے اوپر ذکر کیا ہوا تھا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے. اب انہوں نے تو پوری ٹویٹ میں بات نہیں لکھی تھی, لیکن جو سورسز نے کنفرم کیا اس کے مطابق مسرت جمشید چیمہ کے اوپر سخت پریشر ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لیں, جہانگیر خان ترین والی پارٹی جوائن کر لیں, نمبر 1. اور دوسرا جو ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے وہ یہ کہ وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں, اور خاص طور پر جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دے دیں عدالت کے اندر روبرو مجسٹریٹ کے کہ جناب یہ سارا جو واقعہ ہوا, جو اٹیک کیا گیا کور کمانڈر ہاؤس پر 9 مئی کو, یہ عمران خان کے کہنے کے اوپر کیا گیا اور اس کی باقاعدہ پلاننگ جو ہے وہ عمران خان نے کی. تو اس کے اوپر 2 یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ان کے اوپر کافی زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. پہلے جو انہیں پکڑا گیا تھا, جیل میں ڈالا گیا, ان کے کاروبار بند کر دیے گئے, کافی نقصان پہنچایا گیا اور پھر کافی ان کو جیل میں بھی سختیاں برداشت کرنی پڑیں. تو الٹیمیٹلی مسرت جمشید چیمہ اور جمشید اقبال چیمہ صاحب دونوں پی ٹی آئی کو چھوڑنے پر رضامند ہو گئے. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی کہ جی ہم پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا کسی کا اور اب ان کے اوپر مزید دباؤ ڈالا جا رہا ہے. تو یہ دونوں کافی قریب سمجھے جاتے تھے عمران خان صاحب کے, اور مسرت جمشید چیمہ صاحبہ تو کافی زیادہ زمان پارک میں ارینجمنٹس میں اور جو ایڈمنسٹریٹو چیزیں تھیں ان کو دیکھنے میں وہ کافی پیش تھیں, جو ان کی لائن اپ کرتی تھی میٹنگز وغیرہ خان صاحب کی, تو ان تمام حوالوں سے تو وہ کافی کلوز تھے. تو اگر ان میں سے کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے اس طرح کا تو ظاہر ہے اپنی طرف سے منصوبہ سازوں کا یہ خیال تھا کہ ایسی سٹیٹمنٹ کا بڑا وزن ہوگا اور جناب عمران خان صاحب پھنس جائیں گے اس چکر میں. لیکن اب قصہ مختصر یہ کہ فی الحال تو وہ اس بات پر راضی نہیں ہوئے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے دباؤ کے تحت چلیں یہ تو کر لیا کہ پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کر لیا, اب ہمیں سکون سے جینے دیں. اب مسرت جمشید چیمہ صاحبہ جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں, چھپی ہوئی ہیں فی الحال. جمشید اقبال چیمہ صاحب کو پکڑ کے پھر سے لے گئے, لیکن اس کے اوپر جو سارا معاملہ ہے, جو وجہ ہے اس کی, وہ ساری یہ بتائی جا رہی ہے, سورسز یہ کلیم کر رہے ہیں. آج اس بات کی تصدیق عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں بھی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ ہاتھ لگ جائے اور وعدہ معاف گواہ بن جائے. اور یہ مختلف کیسز میں یہی چاہ رہے ہیں, 9 مئی کے کیس میں بھی یہی چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ القادر ٹرسٹ کیس میں بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بندہ وعدہ معاف گواہ بن جائے تاکہ عمران خان صاحب کو سزا سنائی جا سکے اس کے تحت. اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک بھی ان کے پاس کوئی ٹھوس ایویڈنس ایسا نہیں ہے, نہ تو کوئی ڈاکیومنٹ, نہ کوئی آڈیو, نہ کوئی ویڈیو, اور نہ ہی کوئی اور ایسی چیز ان کے ہاتھ لگی ہے جس کے تحت یہ عمران خان کو قصوروار ثابت کر سکیں.
اس وجہ سے اب یہ لوگ اس قسم کی جھوٹی قسم کی گواہیاں بھی تلاش کر رہے ہیں کہ کچھ مل جائے تاکہ ہم عمران خان کو سزا دلوا سکیں، کیونکہ جھوٹا سچا صحیح کچھ نہ کچھ تو دکھانا پڑے گا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی اس وجہ سے ہوا۔ اب بالکل ہی ایسے 0/0 میں کیا سزا کیسے دیں، تو یہ ایک بڑی ٹینشن ہے اس بات کے اوپر، اور خاص طور پر اس وقت جب پوری دنیا کی اب نظریں جو ہیں وہ لگ چکی ہیں اس طرف۔ عمران خان صاحب نے بڑا ایفیکٹو قسم کی ایک کیمپین چلا کر پوری دنیا کی نظریں اس طرف لگوا دی ہیں، تو اب ہیرا پھیری کرنا اتنا آسان نہیں ہے اس گورنمنٹ کے لیے، تو اس لیے اب یہ کوششیں ہیں، دیکھتے ہیں جی کتنی کامیاب ہوتی ہیں۔ اور لاسٹلی اب میں ذرا آپ کو یہ کہانی سنا دوں کہ آج میں خاص طور پر عمران ریاض صاحب کی فیملی سے ملی۔ میرے دل میں کافی دنوں سے یہ چل رہا تھا کہ میں ان کی فیملی سے جا کے ملوں، اظہار یکجہتی کروں، آپ لوگوں کی محبت، آپ کے پیغامات ان تک پہنچاؤں، اور ان کا حال احوال بھی پوچھوں، اور ان کے جو جذبات ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں، اور کوئی خبر اگر ملے ان سے عمران ریاض سے متعلق تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ تو میں آج ان کی فیملی سے ملی، ان کی اہلیہ سے بھی ملاقات ہوئی اور ان کے والدین سے بھی ملاقات ہوئی۔ آپ یقین جانیے کہ میں سوچ کے تو یہ گئی تھی کہ میں واپس آؤں گی تو ساری کہانی بیان کروں گی، لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس الفاظ کم پڑ گئے ہیں۔ یعنی یہ کچھ ایسی فیلنگز ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ بڑا خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ آپ کے پیغامات تو میں نے انہیں پہنچائے ان کی فیملی تک، انہیں بتایا کہ لوگ کتنا عمران ریاض سے پیار کرتے ہیں اور انہیں کتنا مس کر رہے ہیں، کہ میری ہر ویڈیو کے نیچے لوگ کامنٹس میں عمران ریاض کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم ان کو مس کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بات کریں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، اور ان کے لیے آپ جو بھی محبت کے پیغام بھیجتے ہیں۔ تو میں نے انہیں بتایا، اس پہ وہ بڑے شکر گزار بھی ہوئے، لیکن وہ بہت پریشان ہیں۔ ان کے والدین کافی ضعیف ہیں اور وہ بہت زیادہ اپنے بیٹے کی صحت اور سلامتی سے متعلق فکر مند تھے، اور ان کا ایک مطالبہ تھا جو وہ بار بار ان کی والدہ کہہ رہی تھیں کہ بے شک اگر کچھ ہو، معاملہ ہے، کورٹس میں چل رہا ہوتا، کچھ بھی ہوتا، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے تو ہو، ہمیں پتہ تو چل جائے کہ وہ ٹھیک ہے، خیریت سے ہم اسے دیکھ تو سکیں، پھر اس کے بعد جو بھی معاملات ہوں وہ چلتے رہیں، لیکن کم از کم سامنے تو لے کے آئیں۔ یہ تو بہت ہی زیادتی ہے اور انتہا کی زیادتی ہے کہ آپ کسی کو اس طرح سے بالکل صفحہ ہستی سے غائب ہی کر دیں کہ اس کا کچھ اتا پتہ ہی نہ ہو۔ اب 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں، ان کے بچوں سے بھی میری ملاقات ہوئی، وہ اپنے باپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، ان کی نگاہیں متلاشی ہیں اپنے والد کے لیے، اور ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں، اگرچہ وہ لوگ ہمت میں ہیں، وہ لوگ حوصلے میں کوشش کرتے ہیں کہ ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ انسان کی اپنے پیاروں کے لیے ایک بانڈنگ ہوتی ہے، ایک تعلق رشتہ ایسا ہے، گھر کا ایک فرد ہے وہ، اور مین فرد ہے، تو کیسے اس بات کو دن رات اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے دن بھی مشکل ہیں، ان کی راتیں بھی مشکل ہیں، ان کی امید صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے۔ لیکن میں ظلم کرنے والوں کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اتنا ظلم کریں، اللہ تعالیٰ کے جلال کو مت للکاریں، اتنا نہ ظلم بڑھائیں آگے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ آپ کو بتانا پڑے کہ پھر آپ اپنے آپ کو خدا نہ سمجھیں، آپ سے اوپر بھی ایک خدا ہے۔ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ کہ آپ کسی کو اس طرح اذیت میں مبتلا کر دیں؟ کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، کوئی آپ کو ناپسند ہے، کسی کی بات آپ کو نہیں اچھی لگ رہی، تو وہ ایک آپ کی اور اس کی جنگ ہے، لیکن اس کے ساتھ پوری فیملی کو جو آپ نے سزا دی ہے وہ کس کھاتے میں؟ اس کا حساب کتاب آج آپ کو نہیں دینا پڑے گا تو اگلے جہان میں ضرور دینا پڑے گا۔ لیکن ہم پتھر کے آگے سر پھوڑے ہیں، یہ لوگ اس وقت بالکل جس کو کہتے ہیں نا انسانیت سے عاری ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہی حال میرا ان کے ساتھ مل کے ہوا کہ جس طرح میں نے ان لوگوں کو تکلیف میں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمت حوصلہ دے، ہم تو صرف ان کو حوصلہ ہی دے سکتے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ سلام بھی پیش کرتے ہیں ایسا والدین کو کہ انہوں نے اب بیٹے کو اتنا حق سچ پہ کھڑے رہنا سکھایا ہے کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں، اگلا سرنڈر نہیں کر رہا۔ اگر اس نے کہا تھا ٹکر کے لوگ تو اس نے پھر ٹکر کا بن کے بھی دکھایا ہے۔ لیکن اب دیکھنے والوں کو بھی اتنا امتحان نہیں لینا چاہیے، بس کر دیں، چھوڑ دیں ان کی جان اور ان کو ان کی فیملی میں آنے دیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کچھ خوشی نہیں ہے۔ باقی آپ کی بڑے لوگوں کی آپس کی جنگیں ہیں، چلنے دیں۔ صحافیوں کا ان تمام جنگوں سے کیا تعلق ہے؟ نہ وہ اقتدار کے مزے لوٹنے والوں میں سے ہیں، اور نہ ان کا کسی جنگ میں کوئی اعلیٰ کار ہے وہ کسی کے۔ جو انہیں صحیح لگتا ہے اپنے موقف کے مطابق وہ بات کرتے ہیں، لیکن اس کی اتنی بڑی سزا نہیں ہے۔ یہ آئین ان کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ بات کر سکتے ہیں جو وہ محسوس کرتے ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ حق اور سچ کی بات ہے۔ تو کس بات کی بنیاد کے اوپر، کس گناہ میں انہیں اس طرح سے اٹھایا گیا ہے، اور اس طرح سے ریاست عدالتوں میں بے بس نظر آ رہی ہے کہ وہ ان کو پروڈیوس تک نہیں کر سکتی؟ اتنا زیادہ عوام کا اعتماد اٹھ رہا ہے
اس بات سے سمجھیں کہ اس سے محبت نہیں نفرت بڑھتی ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔